वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। नाज़रीन इकराम, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फिगन है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दहा हम पर साया फिगन है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना हम पर अता फरमाया, साया फिगन फरमाया, इस पर हमको शुक्रगुजार रहना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों, मग़फ़िरतों और दोज़ख से नजात का पैगाम लेकर आता है, वहीं पर रमज़ानुल मुबारक में चंद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे और बाकी रहने वाले हैं। उन्हीं में से एक वाक़या 17 रमज़ानुल मुबारक को, जिसको हम ग़ज़वा-ए जंग बदर के नाम से याद करते हैं। जैसा कि कुरान करीम की आयत मुबारक मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग बदर का जिक्र फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जंग बदर में मदद फरमाई जब वो बेसर व सामान थे। नाज़रीन इकराम, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे पहली जंग जो लड़ी गई वो बदर के मुकाम पर लड़ी गई। बदर एक करिए का नाम है जो मदीने तैयबा से 193 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस वजह से इसको जंग बदर कहा जाता है। इसको ग़ज़वा-ए जंग बदर, बदर कुबरा भी कहा जाता है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से भी याद फरमाया। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फ़ुरक़ान यौमुल तक़ल जमआन। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जंग बदर को यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद फरमाया कि उस दिन, जिस दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल किया गया कि दो लश्कर आमने सामने आए। इसी तरह से जंग बदर को बारहा कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याद फरमाया, उसका जिक्र फरमाया है। नाज़रीन इकराम, जंग बदर इस्लाम की मुख्तमिल शान लड़ाई थी कि एक तरफ कुफ़ार का लश्कर था जो तादाद में, असबाब में, वसाइल में, हर तरह से वो बहुत ज़्यादा था, और दूसरी तरफ मुसलमानों की जो तादाद थी वो बिल्कुल इंतहाई कलील, निहायत ही कलील थी। फरमाया जाता है कि 313 सहाबा इकराम जंग बदर में शरीक थे और कुफ़ार की तादाद 1000 से ज़ायद थी, यानी 3 गुना ज़्यादा। और फिर कुफ़ार मक्का के पास सारे वसाइल मौजूद थे, हथियार मौजूद थे, घोड़े मौजूद थे, नेज़े मौजूद थे, तलवारें मौजूद थी, सारे वसाइल असबाब उनके पास मौजूद थे। लेकिन मुसलमानों के पास क्या था कि फरमाया जाता है कि मुसलमानों के पास 3 घोड़े और 6 नेज़े और 8 तलवारें और 70 ऊँट मौजूद थे। और 313 में भी जो शामिल थे सहाबा इकराम, नौजवानों के साथ साथ बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि पूरे नौजवान थे 313, यानी बच्चे और बूढ़े उसमें शामिल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह व नुसरत अता फरमाई, कामयाबी अता फरमाई। तो यहाँ पर हमारे लिए एक दर्स इबरत बात यह है कि 313 सहाबा इकराम थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे 3 गुना लश्कर पर अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। तो तादाद को न देखें, जो ईमान रखते हैं, तवक्कल रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद फरमाता है। 313 जो सहाबा इकराम थे
313 میں 77 مہاجرین اکرام تھے اور 236 جو تھے وہ انصار صحابہ تھے۔ اس طرح سے 313 صحابہ اکرام جنگ بدر میں اسلام کی طرف سے کفار کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی اور کیوں مدد فرمائی کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدد کا ذکر فرمایا کہ سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں مدد فرمائی۔ اور اسی طرح دوسری قرآنی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا استقول للمؤمنین ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کا ذکر فرمایا اور 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کا ذکر فرمایا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو ہمت دلوا رہے تھے، کہ حوصلہ دلوا رہے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ہی ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کی مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ نے 3000 فرشتوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا اگر تم صبر کرتے ہو، بلا ان تصبروا وتتقوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک روایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا ایک آندھی اٹھی، گرد و غبار اٹھا اور پھر اس کے بعد تھم گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ایک آندھی اٹھی، گرد و غبار اٹھا، پھر تھم گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ آندھی اٹھی، گرد و غبار آیا اور پھر تھم گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی آندھی جب آئی تھی، اللہ کے نورانی فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کے ساتھ 1000 فرشتوں کی فوج تھی، اور وہ آئے تو آندھی اٹھی اور گرد و غبار آیا، پھر تھم گیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ فرمایا میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نازل ہوئے، اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ذریعے کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب 1000 فرشتے موجود تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی اس طرح سے وضاحت فرمائی تھی۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے ایک بہترین درس عبرت عطا فرمایا ہے کہ تعداد کو نہ دیکھے، کوانٹیٹی کو نہ دیکھے، کوالٹی کو دیکھے، کہ ایمان کامل جب ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور فرشتے بھی کون سے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو فرشتے جنگ بدر میں نازل کیے گئے وہ فرشتے ایسے ویسے فرشتے نہیں تھے، دوسرے فرشتوں سے افضل تھے فرمایا، یعنی دیگر فرشتوں سے افضل فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا جو تعداد میں قلیل تھے لیکن ان کا ایمان کامل تھا، پختہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے، 3000 فرشتوں کے ذریعے اور 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح کی بلندی، ہر طرح کا بلند مقام تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ۔ تو ایمان کی جو صفت ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہوتا ہے، کامل یقین جو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا، فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، کامیابی، فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تادم قیامت رہنے والا بدر کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہاری ضرور مدد فرمانے والا ہے، اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔ کفار مکہ کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے اور 70 قید کیے گئے، 70 کفار قید کیے گئے۔ ناظرین اکرام، ان سرداروں میں ابو جہل بھی موجود تھا، اس کا بھی جو قتل ہوا وہ جنگ بدر میں ہی ہوا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت سیدنا
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کی صفوں میں تھا کہ میرے دائیں بائیں جانب 2 بچے تھے، اور میں سوچ و فکر میں تھا کہ میرے بازو اگر کوئی نوجوان ہوتے، کوئی شجاعت اور بہادری والے ہوتے تو اچھا تھا۔ تو اس چھوٹے سے معصوم بچے نے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ ابو جہل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ وہ گستاخ رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رسول کو تکلیف پہنچانے والے، اذیت پہنچانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ابو جہل کو میں قتل کروں۔ تو اس معصوم بچے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، تو جب آپ کو نظر آئے، ابو جہل نظر آیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ تو وہ دونوں بچے جو دائیں بائیں تھے، وہ دونوں بچے ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، ان کے نام فرمائے جاتے ہیں معاذ اور معوذ۔ تو ابو جہل کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اس کا قتل کر دیا۔ ناظرین اکرام دیکھیں، ابو جہل تکبر کرنے والا تھا، مال اور دولت پر، اپنے سردار ہونے پر، اپنے قبیلے پر، اپنے رعب اور دبدبے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام کیسے فرمایا؟ 2 معصوم بچوں کے ذریعے وہ قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے کفاران قریش کے 70 سردار جو ہے جہنم واصل ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 8 جو ہے انصار صحابہ تھے اور 6 مہاجر صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ جو 313 مسلمان جنگ بدر میں شامل تھے، اللہ سبحانہ و تعالی سارے کے ساروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ اسی طرح سے جو شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شہید ہو چکا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی یا پھر کیا انجام ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ کئی طرح کی جنتیں ہیں، یعنی اس میں کئی طرح کے درجات ہیں، اور حارث کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں صحابہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ جنگ بدر ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے پاس پہنچنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کا سارا واقعہ ہمارے سامنے رکھ کر ہمارے لیے تادم قیامت یہ عبرت عطا فرمائی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمانے والا ہے، چاہے سامنے والے کتنے ہی طاقتور ہو، 1000 کا لشکر ہے، سارے اسباب ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور یہاں پر 313 ہیں جن کے پاس اسباب اور وسائل کچھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد اور نصرت فرما کر کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ رب العالمین ہمارے لیے سواری عطا فرما، جو ہمارے لیے کپڑے عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کے لیے شکم سیر کھانا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد جن کے پاس سواری نہیں تھی ان کے پاس سواری بھی آ گئی، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے کپڑے بھی آ گئے، اور وہ شکم سیر ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک بھی ملتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی رات میں ہم تمام کو میدان میں، جنگ بدر کے میدان میں نشاندہی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس جنگ بدر کی زمین پر رکھا اور فرمایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، پھر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، یعنی نشاندہی فرمائی ان جگہوں کی جہاں پر کفاران قریش مرنے والے تھے، قتل ہونے والے تھے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر بھی اپنا دست اقدس رکھا اور نشاندہی فرمائی، وہیں پر کفاران قریش مرے اور قتل کیے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان یقین رکھیں
اور بھروسہ توکل رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور فتح و نصرت اور کامیابی ہمارے حق میں عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔